बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। आज बहुत दिनों के बाद इत्तेफाक हुआ। इतवार का दिन था, बाहर निकलने का इत्तेफाक, एक दो जगहों पर लोगों से इंटरेक्शन का इत्तेफाक। तो लोग वही बातें कर रहे हैं जो सोशल मीडिया पर और टेलीविजन चैनल्स पर बाज तज्जियाकार ढके छुपे अंदाज में कर रहे हैं। वो बात यह है कि इमरान खान को ज्यादती का निशाना बनाया जा रहा है, और ये ज्यादती, ये नाइंसाफी सियासी नहीं है। एक आम आदमी ये कह रहा है कि इमरान खान गैर सियासी ज्यादती, गैर सियासी नाइंसाफी का निशाना बन रहे हैं। हमारे यहां सियासतदानों ने किए एक दूसरे के साथ सियासी ज्यादतियां, सियासी नाइंसाफियां। बेनजीर भुट्टो की जमात ने मियां नवाज शरीफ के साथ की, मियां नवाज शरीफ की जमात ने तो बहुत ज्यादा की। इमरान खान को इन लोगों ने बार बार निशाना बनाया। न सिर्फ ये कि इमरान खान को निशाना बनाया, आसिफ अली जरदारी की जबान पे कट लगाया, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को बच्चों के साथ जेलों के चक्कर लगवाए। इन लोगों ने अपने सियासी मुखालिफिन की हमेशा ऐसी की तैसी करने की कोशिश की। चौधरी शुजात हुसैन साहब की किताब में, दीगर जगहों पर इसके बाकायदा सबूत मौजूद है। लेकिन इमरान खान के साथ जो हो रही है उसमें नून लीग तो पेश पेश है। सियासी ज्यादती, सियासी नाइंसाफी तो है, लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि गैर सियासी ज्यादती, गैर सियासी नाइंसाफी भी इमरान खान के साथ ठीक ठाक हो रही है, और ये बाहर लोगों ने भी कहा। इस वीडियो में इस पर बात करेंगे। हमारे सीनियर्स तज्जियाकार इस बारे में इमरान खान वर्सेस एस्टैब्लिशमेंट क्या कह रहे हैं, इसकी भी इस वीडियो में बात करेंगे। इसके अलावा वजीर दाखिला राणा सनाउल्लाह साहब ने एक इंटरव्यू में इमरान खान को सीधी सीधी धमकी दी है, बराह रास्त धमकी। अब ये धमकी बहुत सीरियस है, और धमकी के ऐसे शख्स की जानिब से आना जो वजीर दाखिला है, जिसके अंडर स्टेट की सारी ताकत है, वो इस तरह की धमकी दे और इतनी संगीन धमकी दे, ये बहुत खतरनाक है। तो इसकी भी बात करेंगे। इसके अलावा अजहर मशवानी के अगवा को या जबरी गुमशुदगी को अब 3 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, 3.5 दिन हो रहे हैं। अजहर मशवानी अब तक लापता हैं। लेकिन हमारी कुछ सहाफी, और मैंने बाकायदा तौर पर कम अज कम भी अगर तनकीद करते हुए कहूं तो बेशर्म कहूंगा, हमारे कुछ बेशर्म सहाफी जो हैं वो इस इनफोर्स्ड डिसअपियरेंस को, इस मिसिंग पर्सन बन जाने को, जबरी गुमशुदगी को, लापता हो जाने को, वो ये कह रहे हैं गिरफ्तार हुआ है। और ये सहाफी हैं, इन्हें मासेस की बात करनी चाहिए, इन्हें एक आम आदमी की बात करनी चाहिए, पॉलिटिक्स की बात करनी चाहिए, पॉलिटिकल वर्कर की बात करनी चाहिए। लेकिन ये कह रहे हैं गिरफ्तार हुआ है। गिरफ्तार होता है तो कोई भी शख्स गिरफ्तार होता है, 24 घंटे के अंदर अदालत में पेश किया जाता है। अजहर मशवानी लापता है। तो हमारे बाद सहाफी ये बातें कर रहे हैं। लेकिन इन सबसे पहले हुआ यह है कि फवाद चौधरी साहब ने एक जवाब दिया है मरियम औरंगजेब साहिबा को, और जवाब देते हुए फवाद चौधरी साहब ने मरियम नवाज शरीफ साहिबा का गालिबन मुकाबला करने की कोशिश की, जो बदजबानी में इंतहाई आगे बढ़ जाती हैं। यानी इमरान खान ने कल की तकरीर में और गुज़श्ता कुछ इंटरेक्शंस में उनका अगर नाम बराए नाम लिया है, तो मरियम नवाज शरीफ आती हैं, और आने के बाद कोई 30 मिनट की गुफ्तगू में से अगर आप इमरान खान और इमरान खान को उनकी जानिब से दिए गए अलकाबात निकाल लें तो शायद 3 मिनट का मटेरियल नहीं बचता। मतलब वो घटिया आदमी, 2 नंबर आदमी, बदकिरदार शख्स, बेगैरत शख्स, शैतान, तोशा खान, तोशा चोर, उसके बाद टेरियन वाइट, उसके बाद मरियम नवाज शरीफ साहिबा जिस तरह की जबान इस्तेमाल करती हैं, हैरत होती है कि खातून इस तरह की जबान कैसे इस्तेमाल करती है। कुछ ऐसा ही काम मरियम औरंगजेब साहिबा ने किया। उन्होंने इमरान खान साहब की तकरीर का जवाब दिया, और तकरीर का जवाब देते हुए उन्होंने इमरान खान साहब के लिए ये कहा कि इस शख्स के जो मसाइल हैं वो सियासी नहीं, नफ्सियाती हैं। मरियम औरंगजेब साहिबा ने यह भी कहा कि हाथ में माचिस सारे मुआशरे को, सारे मुल्क को आग लगाने पर तुला हुआ है। अब इन बातों का क्या मतलब है? फवाद चौधरी साहब ने इसका जवाब दिया, तो जवाब देते हुए फवाद चौधरी साहब 1-2 ज्यादतियां कर गए और नहीं करनी चाहिए थी। उन्होंने जवाब दिया कि नून लीग वाले इतने अहमक हैं और गैर संजीदा हैं जो तहरीक इंसाफ के इतने बड़े इज्तिमात का जवाब एक ऐसी खातून से दिलवाते हैं जो कभी काउंसलर का इलेक्शन नहीं लड़ सकती। बाजारी जबान होना या बाजारी होने से बयानिया नहीं बनता, नामुनासिब है, ज्यादती नहीं करना चाहिए था। इसके लिए बहुत पर पाबंदी लगाकर बयानिया नहीं अच्छा, इसके लिए पाबंदी लगाकर बयानिया नहीं बनता, टीवी पर पाबंदी लगाकर सोच और टीम चाहिए। ये फवाद चौधरी साहब ने कहा है। यहां से जहां से मैं पढ़ रहा हूं, ये siyaset.pk के ग्राफिक्स हैं, इनमें एक अदद गलती है। अच्छा,
مریم اورنگزیب صاحبہ نے جو الفاظ استعمال کیے اس پر کوئی نہیں بولا. مریم نواز شریف صاحبہ جو زبان استعمال کرتی ہیں اس پر کوئی نہیں بولتا. جو فواد چودھری نے کہا اس پر بہت سے لوگ, مبشر زادی صاحب ہوں, آسمہ شیرازی صاحبہ ہوں یا دیگر لوگ ہوں, انہوں نے کہا زبان بہت غلط ہے فواد چودھری کی. تو غلط ہے, میں بھی کہہ رہا ہوں, لیکن یہ جو مریم نواز شریف صاحبہ روزانہ کی بنیاد پر انتہائی گھٹیا, مطلب مریم نواز شریف صاحبہ خاتون ہو کر, اور اتنی بڑی خاتون ہو کر, آپ کوئی کھرنڈری بچی تو نہیں ہے, اتنی بڑی خاتون ہو کر اور آپ جلسوں میں کھڑی ہو کر یوتھیا کا لفظ بول چکی ہیں. آپ یہ جو زبان استعمال کرتی ہیں, سوچیں نا کبھی آپ کو جواب دے دیا جائے, جواب کہتی ہیں 2 نمبر آدمی, بد کردار آدمی, وہ آپ کو جواب دے دے تو مریم نواز شریف صاحبہ یہ کرتی ہیں. فواد چودھری صاحب نے جو ہے جو کیا نہیں کرنا چاہیے تھا. اگر سامنے والا غلط کر رہا ہے تو آپ اس کا جواب غلط کر کے دیں, نامناسب باتیں نہیں کرنا چاہیے تھا. بہرحال عمران خان بمقابلہ اسٹیبلشمنٹ, مجھے آپ سے بات کرنی تھی. کامران خان صاحب نے ایک ٹویٹ کیا اور کہا ہے کہ انگنت پاکستانیوں کی طرح بہت پریشان ہوئی. یہ بات میں نے آپ کو بتائی, باہر لوگوں سے انٹریکشن ہوا, سنکنگ فیلنگ اندر سے کھائی جا رہی ہے, ڈوبتا ہوا محسوس ہو رہا ہے سب کچھ. میرا پاکستان خطرناک تقسیم سے دوچار ہے. یہاں مقبول ترین سیاسی جماعت اور اسٹیبلشمنٹ لیڈرشپ کے درمیان آل از ناٹ ویل کی کیفیت ہے کہ عمران خان صاحب اسٹیبلشمنٹ کے درمیان بگڑا ہوا ہے سب کچھ. پاکستان کو ٹکراؤ سے بچائیں. اب آگے لکھا کامران خان صاحب نے, عمران خان پوری کوشش اور اخلاص سے دوستی کے سفر کا آغاز کریں. تو عمران خان صاحب تو بار بار کہہ چکے کہ وہ بات کرنے کو کسی سے بھی تیار ہیں. عمران خان صاحب نے پہلے بھی کہا تھا, اب بھی کہہ رہے ہیں. اب یہ جو دوستی ہے یہ ایک تو 2 طرفہ ہوگی, لازمی سی بات ہے, دوستی ایک طرفہ تو ہوتی نہیں ہے. جو خلوص ہے وہ بھی 2 طرفہ ہوتا ہے. تو کامران خان صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ اچھی بات ہے, ہونا چاہیے. اسٹیبلشمنٹ کو بھی, اس ملک کے سیاستدان ہیں عمران خان صاحب, ان سے بات کرنی چاہیے. اس ملک کے مقبول ترین سیاستدان ہیں. اس وقت اگر پاکستان کے لوگ کسی کو امید کے طور پر دیکھ رہے ہیں تو وہ عمران خان صاحب ہیں. پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کو عمران خان صاحب سے بات کرنی چاہیے, یہ ہونا چاہیے. اور یہ بھی صرف اس لیے کہ عمران خان صاحب سے ان کے تعلقات خراب نہیں ہونے چاہیے اس حد تک. اس سے آگے اگر آپ بڑھ کر کچھ سوچتے تو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو سیاسی معاملات میں بات ہی نہیں کرنی چاہیے. پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کو انتخابی معاملات میں بات ہی نہیں کرنی چاہیے. پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کو پاکستان کی جو بھی گورنمنٹ ہے اس کے احکامات کے تحت, پاکستان کی جو ریاست ہے اس کے احکامات کے تحت سرنڈر کرنا ہے اور وہ احکامات پورے کرنے ہیں. تو یعنی اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان یہ کہتا ہے کہ عدالت عظمیٰ نے کہا ہے الیکشن کروائے جائیں, آپ کا کام سیکیورٹی دینا ہے, تو آپ کا کام سیکیورٹی دینا ہے. تو یہ کام اسی طرح سے ہونا چاہیے. کامران خان صاحب یہ بات کر رہے ہیں, عمران خان صاحب اس سلسلے میں بات کر چکے, لیکن جو عمران خان صاحب بتا رہے ہیں, جو ان کی جماعت کے لوگ بتا رہے ہیں, وہ کہانی بہت مختلف ہے. وہ کہانی بالکل ایک دوسرا رخ ہے تصویر کا, جس کے لیے کامران خان صاحب خلوص کی بات کر رہے ہیں. تو اس کو عمران خان صاحب کی جماعت کے لوگ کہتے ہیں کہ ہم بات کرنے کو تیار ہیں, ہماری کسی سے لڑائی نہیں ہے, لیکن ہم بات کرنے کو تیار ہیں, اس سے آگے کیا جائیں گے. تو یہی وہ صورتحال ہے جس پر سب کو فکر ہے. اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے اسے تمام سیاسی جماعتوں سے, پاکستان کے تمام اداروں سے اس کے بہترین تعلقات ہونے چاہیے اور اسے اپنے آئینی رول کے تحت کام کرنا چاہیے. اس پہ تو کوئی ڈیبیٹ ہے ہی نہیں. جب اس کو کہا جائے سیکیورٹی دیجیے تو وہ سیکیورٹی دینے کی پابند ہے. یہ ایک آسان سا کلیہ ہے اس معاملے میں. لیکن بہرحال ہمارے یہاں اس سلسلے میں بحث ہو رہی ہے کہ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے تعلقات بہتر ہونے چاہیے. عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے یا سبھی سیاستدانوں کے تعلقات وہی ہونے چاہیے جو آئین کے تحت ہیں. دیٹس اٹ. اب وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب کی بات ہو رہی ہے. تو وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ ہمارا وجود ختم ہو رہا ہے. ایک انٹرویو دیا انہوں نے فرخ شہباز وڑائچ کو, ایک ٹیلی ویژن انٹرویو. وہ کہتے ہیں ہمارا وجود ختم ہو رہا ہے, اب دونوں میں سے کسی ایک کا وجود باقی رہنا ہے, یعنی عمران خان کا یا نون لیگ کا. عمران خان نے اس جگہ لا کھڑا کیا ہے جہاں ہم رہیں گے یا عمران خان. اب یہ سیدھی سیدھی دھمکی ہے, دونوں میں سے کسی ایک کا وجود باقی رہنا ہے. عمران خان نے اس جگہ لا کھڑا کیا ہے کہ جہاں ہم رہیں گے یا عمران خان. اس کے لیے ہم ہر حد تک جائیں گے. رانا ثناء اللہ یہ کہہ رہے ہیں ہم ہر حد تک جائیں گے. پھر یہ بھی نہیں سوچیں گے کہ کیا جمہوری ہے, کیا غیر جمہوری, کیا اصولی ہے, کیا غیر اصولی. یہ رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں. پاکستان کے سابق وزیر اعظم کو پاکستان کا وزیر داخلہ جو اس پر ہونے والے قاتلانہ حملے کے بعد بھی کہتا ہے کہ اس کو کچھ نہیں ہوا تھا, جو یہ کہتا ہے کہ یہ گرفتار ہوگا, میری خواہش ہے کہ گرفتار ہوگا تو جیل جائے گا, پہلے دن آپ اس کی چیخیں سنیں گے. یہ
ان لوگوں کے معاملات ہیں اور یہ ان لوگوں کی کیفیت ہے. اب رانا ثناءاللہ صاحب باقاعدہ ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے دھمکیاں دے رہے ہیں اور اس پر ہی کہ لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان ملک میں عدم استحکام پیدا کر رہا ہے. ان حالات میں جب پاکستان کا وزیر داخلہ یہ باتیں کرے گا اور پاکستان کے سب سے مقبول سیاسی لیڈر کے بارے میں بات کرے گا تو استحکام کیا خاک آئے گا؟ آپ کے ہاں سرمایہ کاری کیا خاک آئے گی؟ آپ کے ہاں کاروباری حالات خاک بہتر ہوں گے؟ آپ کے اسٹاک مارکیٹ میں خاک کانفیڈنس آئے گا؟ رانا ثناءاللہ تو باقاعدہ تباہی کا فارمولا ہے جسے اس وقت نشر کر رہے ہیں بیٹھ کے ٹیلی ویژن چینلز پر، اور یہ ٹیلی ویژن چینلز اس کو نشر کروانے. دوسرا، عمران خان صاحب اور ٹیلی ویژن چینلز کو دیکھیں آپ تو ایسے احکامات جو پیمرا کے نہیں ہیں، ایسے احکامات جو حکومت کے نہیں ہیں، ان کے تحت عمران خان صاحب کی جماعت کا بائیکاٹ کر دیا گیا ہے ٹیلی ویژن چینلز کی جانب سے. یہ وہ بائیکاٹ ہے جو ٹیلی ویژن چینلز نہیں کرنا چاہتے لیکن انہوں نے کر دیا ہے. پھر اظہر مشوانی کا معاملہ دیکھ لیجیے آپ. ایک شخص جو پولیٹیکل ورکر ہے اور 3 دن سے زیادہ ہو چکے ہیں کہ لاپتہ ہے. اس کے بارے میں یہ بھی اطلاعات ملی کہ وہ جڑواں شہروں میں ہے، اس کی لوکیشن سے. اس کے بارے میں یہ بھی اطلاعات سوشل میڈیا پر گردش کرتی رہیں کہ وہ کسی ادارے کی حراست میں ہے. کچھ لوگ بتاتے رہے کہ اسے سادہ لباس میں لوگ لے گئے، لیکن ابھی تک کوئی اطلاع نہیں ہے. اگر کسی شخص کو پولیس گرفتار کرے گی، FIA گرفتار کرے گی تو 24 گھنٹے میں عدالت کے سامنے پیش کرے گی، لیکن تب جب وہ گرفتار ہوگا. یہاں اظہر مشوانی کی کسی نے گرفتاری ظاہر ہی نہیں کی ہے. اظہر مشوانی اس وقت لاپتہ ہے. اظہر مشوانی کے بارے میں جو اطلاع ہمارے بعض صحافی دوست سوشل میڈیا پر دے رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اظہر مشوانی گرفتار ہے اور بولنا شروع کر چکا ہے. جب ایک شخص کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں ہے تو صحافیوں کو یہ اطلاعات کون دے رہا ہے؟ صحافیوں تک یہ خبریں کہاں سے پہنچ رہی ہیں؟ کون ہے جو صحافیوں کو بتا رہا ہے کہ اظہر مشوانی کیا بتا رہا ہے؟ کیونکہ اظہر مشوانی اس وقت جو کچھ کہہ رہا ہے، اگر وہ گرفتاری کے بغیر کہہ رہا ہے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اس کی جان خطرے میں ہے اور اس وقت اس سلسلے میں کوئی بھی ادارہ، کوئی بھی حکومتی شخصیت کوئی ذمہ داری، کوئی کردار ادا کرنے کو تیار نہیں ہے. عدالت میں یہ معاملہ گیا، ایک عدالت نے 27، ایک عدالت نے 28 تاریخ کی ڈیٹ دی ہے اور وہ شخص 3 دن سے لاپتہ ہے. اب جب میں آپ سے مخاطب ہوں تو 26 تاریخ اور وہ شخص 3 دن سے زیادہ ہو چکے کہ لاپتہ ہے. یہ ہے اظہر مشوانی کی صورتحال. اظہر مشوانی کی جڑواں شہروں میں ایک جگہ موجودگی کی اطلاع آئی اور پتہ چلا کہ وہ پولیس یا FIA یا کوئی اور قانون نافذ کرنے والا ادارہ نہیں ہے. اس طرح کی باتیں. طلعت حسین صاحب کہہ رہے ہیں کہ گرفتار ہوا ہے. کچھ اکاؤنٹس ہیں جن کے بارے میں پتہ چل رہا ہے، اعترافی بیانات آ رہے ہیں کہ وہ چلا رہا تھا. کہاں سے آ رہی ہیں یہ معلومات؟ ہمارے کچھ دیگر صحافی ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ اظہر مشوانی بولنا شروع کر چکا ہے. یاد رکھیے گا ایسی ہی معلومات حامد میر صاحب نے دی تھی. شہباز گل بولنا شروع کر چکا ہے. عمران خان کے بارے میں بولنا شروع کر چکا ہے. شہباز گل بول رہا ہے، چیزیں آ رہی ہیں، منہ کھول رہا ہے. اب اظہر مشوانی کے بارے میں ایسی معلومات آ رہی ہیں. اس کے بوڑھے والدین پوچھ رہے ہیں، اس کا بھائی پوچھ رہا ہے، اس کا خاندان پوچھ رہا ہے، اس کی نوبیاہتہ بیوی پوچھ رہی ہے، مگر کوئی جواب اس ریاست کے پاس نہیں ہے جو ایک عام شہری کی حفاظت کی ذمہ دار ہے. اور یہ ہمارے ہاں سوشل میڈیا پر ایسے ڈسکس ہو رہا ہے جیسے دیکھنا اب کیا بولے گا وہ. یہ ہمارے صحافیوں کے، ہمارے دانشوروں کے اور ہمارے انسانی حقوق کے چیمپئنز کے منہ پر ایک عدد تماچا ہے اور یہ تماچا خود وہ اپنے منہ پر مار کر اپنے گال لال کر رہے ہیں. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.